अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 और इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। कौन किसको मात देगा, फैसले की घड़ी आ चुकी है। इससे पहले हम ये कह रहे थे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। अब वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और कल सुबह मुकाबला शुरू हो जाएगा, जो कि कल शाम गए तक जारी रहेगा और उसके बाद नताइज सामने आ जाएंगे। कल किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन कल मैदान मारेगा, ये कल ही अंदाज़ा हो जाएगा, फैसला सामने आ जाएगा। मौजूदा क्या सूरत हाल है? तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है कि वो अपने वोटर्स को जगाएं, इंटैक्ट करें और उनको इस चीज़ के ऊपर कायल करें कि वो अपने घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। एक चीज़ जो तमाम सियासी जमातों में कॉमन देखी गई है, जब वो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ सर अंजाम दे रहे थे, इंतखाबात के हवाले से अपने वोटर्स के साथ बात कर रहे थे और जलसे जुलूसों में जो भी तकारीर हो रही थी, उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि तमाम सियासी जमातें मां सवाए मुस्लिम लीग नून, तमाम सियासी जमातें एक बात बार बार कर रही थीं कि आपने अपना वोट कास्ट भी करना है, वोट डालना भी है और इसकी हिफाजत भी करनी है। अब बहरहाल कल देखेंगे कि किस तरीके से कल का दिन जो है वो गुजरता है। दुआ तो यही है अल्लाह ताला से कि कल का दिन जो है वो बखैर आफियत गुजरे और नताइज जो भी सामने आए वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के मुआशी हालात के लिए वो बेहतर हो। जो भी हुकूमत आए और वो इन तमाम मसाइल जो कि जिसमें इस वक्त गरीब आवाम घिरे हुए हैं और पाकिस्तान घिरा हुआ है, उससे बाहर निकालने में कामयाब रहे। बिला वक्त ज़ाय किए मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ आपसे। सईद इलाही साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप सीनियर तजियाकार हैं, और ताबिश क़य्यूम साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है। आसिफ अफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। आप दोनों भी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सईद इलाही साहब जी सर, क्या देख रहे हैं आप? तमाम सियासी जमातों ने काम किया है, काफ़ी अपने वोटर्स को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की है। किसकी कैंपेन आपको ज़्यादा एक्टिव लगी? देखें, सबसे पहले तो जो ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी की तारीख़ के सबसे ढीले, सुस्त और ऐसे मुर्दार से इलेक्शन है। यानी पिछले 2002 से तकरीबन, बल्कि उससे पहले से भी मैं देख रहा हूँ, तो ये इलेक्शन बहुत ही एक बिल्कुल ढीले इलेक्शन है। इसमें कैंपेन सब पार्टीज़ की बड़ी स्लो है और जो अवामी राब्ता मुहिम है वो भी बहुत स्लो है। इसमें मीडिया लोग यूज़ करते हैं वो भी नहीं हो रहा। फंक्शंस, जलसे जुलूस, रैलियाँ, इश्तिहारात, मीडिया, उसकी बहुत कमी है। और उसमें मेरा ये ख्याल है कि 2-3 वजूहात थी कि लोग पहले इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे कि इलेक्शन होंगे, और जब ये यकीन आ गया तो वक्त कम रह गया। फिर और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोगों से मुराद वोटर्स, आम आवाम, या लोगों से मुराद सियासी जमातें भी? नहीं, तमाम लोग ही, उसमें सियासी जमातें भी थी, अवाम भी थे, वोटर्स भी थे, क्योंकि वोटर्स के बगैर तो जमातें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल थी उससे बड़ा धचका लगा। फिर जो मुख्तलिफ कवानीन है इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन के हवाले से जिसे ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं, वो दुनिया के एक मुनफरद ज़ाब्ता अखलाक है। दुनिया के हर मुल्क में इलेक्शन फेस्टिविटी होती है, बल्कि एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में लोग इसको बतौर जश्न मनाते हैं, एक इवेंट होता है। लेकिन उसको इस तरह मुर्दार कर दिया गया, मुर्दा किया गया कि लोगों की दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब आपने सवाल किया है कि ये मुहिम किसकी अच्छी थी, तो यकीनन PMLN की मुहिम सबसे बेहतर थी। 25 दिन उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ किए, नवाज शरीफ साहब ने हज़ारों लोगों को इंटरव्यू किया। 25 दिन की एक्टिविटी के बाद जलसा जुलूस, रैलियाँ निकलती रहीं। और पंजाब में आप जानते हैं, लेकिन एक राय तो ये कायम की जाती है कि नून लीग ने अपनी जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन, वो उन्होंने देर से शुरू की। जी हाँ, डेफिनेटली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन का लोगों को यकीन नहीं था, और फिर जो उम्मीदवारों के फैसले होने थे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें जो है वो ज्वाइन किया, आपसे भी जो है वो बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। अच्छा बैरिस्टर साहब, कल इंतखाबात का दिन आन पहुंचा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत बेहतर है कि कल दिन आ पहुंचा है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कल पुरअमन तरीके से होगा। सो पार तो हमें कोई सही प्रोसेस में इन होने नहीं दिया गया, प्रपोजर सिकंदर को रोका गया। लेकिन इन एनी केस, जबकि कल इलेक्शन फाइनली होने जा रहा है, तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि पुरअमन रहे, और सारे इदारों से भी दरख्वास्त है, इलेक्शन कमीशन से और PTA से, कि इंटरनेट भी बंद ना हो, बिजली भी ना बंद हो, ताकि ये प्रोसेस पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम पजीर हो और ये लोगों को अपने हक राय दही इस्तेमाल होने का मौका मिल जाए। और उनको हर सूरत मुकम्मल ना होना चाहिए, और जब वोट कास्ट हो तो वो काउंट भी हो। ठीक है, अगर वोट कास्ट हो तो वो काउंट भी हो, लेकिन यहाँ पे ये बताइएगा कि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार जिनको आपकी हिमायत हासिल है, आप लोगों की हिमायत हासिल है, किस हद तक आप लोग पुरुम्मीद हैं कि वो आप लोगों के साथ हैं?
देखिए, आज़ाद उम्मीदवारों की दो किस्में होती है। एक वो उम्मीदवार जो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है और वो लिखता नहीं है कि उसके किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है और उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट हासिल न हो और वो जीत के आ जाता है, तो उसकी अपनी मर्जी है कि इस पार्टी को वो ज्वाइन करता है और वो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या एफिलिएटेड नहीं होता है, इसलिए किसी पार्टी का इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन उस पर लागू नहीं होता। हमारी सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। हमारे कैंडिडेट जो थे उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में भी फाइल किया था कि वो एफिलिएटेड है पीटीआई के साथ और हमें निशानात उस वक्त अलॉट कर दिए गए, रात दिन को 6-7 बजे हमें निशानात अलॉट कर दिए गए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला रात 11 बजे आया था। तो ये तो अपने तरफ से हमें निशानात दिए गए, लेकिन ये हमारे बड़े लॉयल और कमिटेड कैंडिडेट्स हैं और इंशाल्लाह ताला ये जीत करके जब आएंगे तो ये अपने पार्टी ही के साथ रहेंगे। अच्छा, एक और भी चीज़ देखी गई है कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है वो अब उनके इंतखाबी निशान पर तो नहीं लेकिन उनके नाम पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अब एक एक हलके में 2-2, 3-3 लोग भी सामने आ गए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर जो है वो वोट हासिल करने के लिए खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि ये इत्तफाकिया हुआ है, साजिश है, कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को तकसीम करने की? क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, 859 पोलिंग कंस्टिट्यूएंसीज है और उसमें से हमने 815 जो कैंडिडेट्स हैं उनको फील्ड किया हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 35 कंस्टिट्यूएंसी में जैसे ऐसे कैंडिडेट मौजूद है जिनको हमने टिकट नहीं दिया और वो उसके बावजूद विड्रॉ नहीं कर बैठे, लेकिन इन एनी केस हमने हिदायत दी थी और उन्होंने कोई काम प्रॉपर कैंपेन नहीं की है। तो हमारे जो कैंडिडेट है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे वेबसाइट पर उनके निशानात दिए गए हैं, हम उनकी पहचान उनके निशानात के साथ कर रहे हैं और अपनी लिस्ट के मुताबिक उनको आइडेंटिफाई भी किया है और उनके लिए पूरे पाकिस्तान में उनके वोटर्स को मैसेज भी दिया हुआ है। तो ये कोई साजिश नहीं, कुछ कैंडिडेट्स होते रहते हैं, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है, लेकिन इन एनी केस पार्टी डिसिप्लिन की हर सूरत पाबंदी करनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने आपको बताया तकरीबन 35 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी में जिसमें से लोग वैसे खड़े हो गए और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, बाकी सारे जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अगर तो हम सोशल मीडिया पर देखें, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें बहुत एक्टिव नज़र आई है। अब ऑन ग्राउंड आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन के रोज़ बाकायदा तौर पे एक सियासी जमात को अपने वोटर्स को घरों से निकालने के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है। ऑन ग्राउंड आप लोगों का क्या वर्क है? कल किस तरीके से आप अपने वोटर को घर से निकालने के लिए मैनेज करेंगे? क्या लोगों की इस तरीके से ड्यूटीज़ लगाई गई हैं? क्योंकि सियासी जमातें, हमने ये देखा है कि सैकड़ों की तादाद में कारकुनान की ड्यूटीज़ लगाती हैं। देखिए, हमने लगाई हुई है और हमारे जितने भी कारकुनान है वो कारकुनान बड़े कमिटेड है और तभी तो हमारे सिर्फ निशान मिसिंग है, बाकी तो हमारे एज अ पॉलिटिकल पार्टी सारा वर्क शुरू है और हमारे जो कैंडिडेट है वो भी अपने आप को पार्टी ही की कैंडिडेट समझते हैं और पार्टी की पूरी एक तंजीम, बड़ी कमिटेड तंजीमें हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे भी लगे हुए हैं, अदरवाइज भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और जगह जगह जा चुके हैं। और मेरे ख्याल इंशाल्लाह कल आपको पता चल भी जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी जिसका हर पोलिंग बूथ पे आपको अपने कई सारे एजेंट नजर आएंगे, वो चाहे अंदर हो चाहे पोलिंग स्टेशन के बाहर हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर गौहर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें वक्त दिया। आसिफ साहब, क्या राय कायम करेंगे? अभी जिस तरीके से बैरिस्टर गौहर साहब से भी हमारी बात हो रही थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आई है, लेकिन एक सियासी जमात का एक असासा होते हैं उनके कारकुनान और सियासी जमातें बाकायदा तौर पे उनको जो है वो बड़े नॉइस तरीके से जो है ना उनको ऑर्गेनाइज़ करती हैं इलेक्शन डे के हवाले से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस तरीके से कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई, आपने नोट किया ये? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक बात है सोशल मीडिया पे, वो तो तमाम जमातें ही सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रही हैं। ऑन ग्राउंड तो कैंपेन उस तरह की नहीं है जैसे अभी मेरे भाई डॉक्टर सईद जलाई साहब। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो को एक चीज़ मैंने नोटिस किया, हल्के में आप देख रहे हैं जहाँ पे डोर टू डोर कैंपेन को भी की रिवायत को ज़िंदा रखा गया है। सिर्फ बिलावल जहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं बिलावल साहब, और बाकी तमाम सियासी जमातें जो है वो अपना, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंतखाबात के बारे में कोई भी कंफर्म नहीं था, किसी को यकीन नहीं था कि बर वक्त इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इंतखाबी अमल बहुत देर से शुरू हुआ, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उम्मीदवारों का फैसला बहुत देर से हुआ, इंतखाबी मुहिम देर से शुरू हुई, फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के साथ तो बल्ला मिल गया, बल्ला छिन गया, बल्ला मिल गया, बल्ला छिन गया, ये चलता रहा। तो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ जिन हालात से दो चार है उसमें तो मेरा ख्याल है कि जितना भी है ये गनीमत है।
جتنا بھی ہے وہ غنیمت ہے، کیونکہ وہ نہ ان کے پاس کوئی پارٹی کی شناخت ہے، نہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا انتخابی نشان ہے. وہ تو اپنے اپنے طور پہ دنگل ہے، اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں دیکھیں. لیکن یہ اس میں چونکہ بطور پارٹی تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، تو اس طرح سے آپ جو کارکنوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کارکن بھی اس طرح ایکٹیو نہیں ہو رہے اور نہ ہی وہ اس طرح سے سپریٹ ہو سکتی ہے ان کی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے الیکشن کے کل کے آنے والے نتائج کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، سب نے یہ بات کی کہ ایک انسرٹینٹی تھی، الیکشن کیمپینز دیر سے شروع ہوئیں، لیکن ہمیں سب کو اس بات پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ ان الیکشنز کا انعقاد کا ہو جانا پرامن طریقے سے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کے اگر آپ واقعات اٹھا لیں، میرا خیال ہے ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات آج ملک میں رونما ہوئے ہیں. اس سے ہمیں سب کو ایک چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ ہمیشہ رہے اور یہ انسرٹینٹی کی فضا قائم رہے اور اسی فضا کے اندر ان کو اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے. تو یہ الیکشن کا ہونا اور پاکستان کے سسٹم کا آگے چلنا، حکومتوں کا بننا، پالیسیز کا بننا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پراپر ڈیموکریٹک پروسیس جو آگے بڑھے گا، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی جیت ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو خاص طور پہ جو پہلے حکومت میں رہی ہیں، لوگوں کے اندر بہت زیادہ شعور آیا ہے، خاص طور پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے ہر چیز آج جو ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹس بھی آ جاتے ہیں، فیکٹس بھی آ جاتے ہیں، فیک نیوز بھی آ جاتی ہے، لیکن آپ چھپ نہیں سکتے. تو آج کے دور میں جو 64% یوتھ والا ملک ہے، اس میں بڑا چیلنجنگ ہے روایتی سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ آ کے انہی نعروں کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ ملک کی سیاست کو آگے لے کے جائیں. ٹھیک ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو وہ ایک ان کی ایک پوری ایک ایشو چل رہا ہے ریاست کے ساتھ اور ایک سسٹم جو سارا ہمارا ملک میں پولرائزیشن ہے. لیکن اوور ویلمنگ یوتھ جو ہے آپ کی، وہ بہت زیادہ اس وقت مایوسی کا شکار ہے. ایک نیشنل ٹراما ہے پچھلے 1.5-2 سال کا، اور قوم چاہتی ہے کہ مجھ سے آگے نکلیں، کچھ چیزیں بہتر ہوں اور کرٹیسزم بھی ہو، تنقید بھی ہو، لیکن اس کو نفرت اور انتشار کی شکل یا اس حد تک نہ لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے، علی مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے. علی مرزا کو ذرا اپنے ساتھ لیتے ہیں. علی مرزا، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شبی. علی مرزا کہاں پر آپ موجود ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا گہما گہمی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کوئی فیسٹیوٹی نظر آ رہی ہے کل کے دن کے حوالے سے؟ شبی، پہلے تو جب آپ نے پروگرام کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر افتتاح کیا تو آپ نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سب کے لیے جو ہے وہ خوشی کا، خیر چین کا جو ہے وہ دن لے کے اور کل کوئی بھی ایسا افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو جس سے ملک بھی شرمندہ ہو اور لوگ بھی اگر اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ووٹ دے کر خیر خیریت سے، چاہے وہ جس مرضی کو ووٹ دیں، خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچے. میں بھی اسی دعا کا جو ہے وہ منتظر بھی ہوں اور یہی دعا بھی میں کر رہا ہوں. شبی، میں اس ٹائم 126 میں موجود ہوں جہاں پر ون وے الیکشن جو ہے، اگر کہوں تو وہ بھی درست ہوگا، لیکن ابھی یہاں پر پروگرام میں سینئر تجزیہ کار آصف عفان صاحب نے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی یہاں پر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ون وے الیکشن بھی کہ اس کو کہا جا سکتا ہے وہ زور و شور نہیں موجود ہے. میں 126 میں موجود ہوں جہاں پر ٹوٹل اگر میں ووٹرز کی تعداد آپ کو بتاؤں تو وہ 6,78,000 ہے. مردانہ ووٹ کی بات کروں تو وہ 34,000 اور خواتین کا ووٹ بتاؤں آپ کو تو وہ تقریباً لگ بھگ 33,000 کے قریب ہے. پولنگ سٹیشنز کی بات کروں تو وہ 433 ہے اور جبکہ 168 جو ہے وہ مردانہ پولنگ سٹیشن ہے اور دوسرا جو خواتین کا پولنگ سٹیشن ہے وہ بھی 168 ہے. مشترکہ پولنگ سٹیشنز کی بات کروں تو وہ تقریباً 97 اس حلقے میں جو ہے وہ باقاعدہ بنائے گئے ہیں. تمام تر تیاریاں 2024 کے الیکشنز کی جو ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، سیکیورٹی کی جانب سے جو ہے وہ تیاریاں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کر لی گئی ہیں. تمام تر پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ رینجرز بھی تعینات ہے، پولیس بھی تعینات ہے اور ساتھ کے ساتھ آرمی کے دستے بھی جو ہے وہ تعینات ہے. ساری رات جو ہے لاہور کے ملک کے تمام تر پولنگ سٹیشنز کی جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے، آرمی کے ہاتھوں میں ہے، رینجرز ہے، ہماری پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے ان پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتی ہوئی دکھائی دیں گی. صبح
8 بجے جو ہے ووٹرز جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے. جس طرح آپ نے کہا کیا گیما گیمی ہے, تو N126 میں جو ہے اس ٹائم میں ایک نون لیگ کے کیمپ میں موجود ہوں, جہاں پر لوگوں کی ووٹر اینڈ سپورٹرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. لیکن ٹھیک ہے, نون لیگ کے ووٹرز کی تعداد موجود ہے. N126 سے علی مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندے جو کہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. علی مرزا آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا سعید علیہ صاحب, آپ نے آغاز میں ہی کہا کہ بہت ہی ایک ڈھیلی کمپین جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے, اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا منشور بھی جو ہے وہ لیٹ پیش کیا. میاں صاحب کو بھی دیکھیں, اگر پچھلے انتخابات کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی پرجوش تقریریں اور بڑے ایکٹیو. کیا اس کو اس تناظر میں لیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ بس وہ نسی ہے یہاں تک کی محنت کری ہے؟ نہیں, میرے خیال میں یہ ایک تاثر تو صحیح ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً میدان سے باہر ہے, اور وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو, اس کے نتائج وہ بھگت رہے. اور اس کے مقابلے میں جو پی ایم ایل این تھی اس کو موقع مل گیا کہ وہ سپیس لے بھی لے, اور وہاں پہ ایک اس کے علاوہ ایک بڑی اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, ابھی اس کا ذکر بھی ہوا کہ دیکھیں, ایک تو وہ ون وے ٹریفک تھی کہ ان پہ پابندی لگی, وہ گرفتار ہوئے, اور پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو راستہ مل گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دن اور الیکشن کے بعد, یہ 3 دن بہت ضروری ہیں. الیکشن کے دن ہر ایم این اے کے حلقے کے لیے آپ کو 800 سے 900 پولنگ ایجنٹ چاہیے ہوتے ہیں, جس میں آدھی فیمیل آدھے میل. جیسے ابھی بتا رہے تھے آپ کے نامہ نگار کہ جو 400 کے قریب پولنگ اسٹیشن ہے تو 800 لوگ چاہیے. تو اس میں خواتین اور مرد جو ہوتے ہیں, دیکھیں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہیں یا جماعت اسلامی, ایون یہ پرانی جماعتیں ہیں, ان کے تنظیمی ڈھانچے موجود ہیں, ان کے افراد بھی موجود ہوتے ہیں. وہ الیکشن دن وہاں پہنچتے ہیں, پورا دن وہاں رہتے ہیں, ان کی سپورٹ ہوتی ہے, ان کو ٹرانسپورٹیشن, کھانا, پھر رزلٹ دینا, یہ سارے ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. اب پی ٹی آئی کے انفارچونیٹلی جو تنظیم تھی نا وہ بڑی کمزور تھی, اس پہ توجہ نہیں دی گئی. اور دوسرا یہ ہوا ہے, جو میں نے ابھی پچھلے 15-20 دن کی موومنٹ میں منصارہ بھی گیا اور لاہور تک میں نے سفر کیا ہے, اس میں ایک اور چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ جو بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں تھے جو ہوا کا رخ دیکھ کے بدلتے ہیں, جس طرح ان کے 220 کے قریب لیڈر جو تھے وہ آئی پی پی میں چلے گئے تھے, اس طرح چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں, ایون لاہور میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے گرد و نواح میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں, تو وہاں پہ لوگوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے. وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت اگر پی ٹی آئی کی نہیں ہے تو ہمیں وہاں جانے کا فائدہ نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے جو کونسلرز ہیں, ناظم ہیں, نائب ناظم ہیں, اس طرح کے چیئرمین, وائس چیئرمین, وہ جوک در جوک اپنی پارٹیاں بدل رہے ہیں. بلکہ میں پچھلے دنوں میں آپ کے یہ دفتر کے بالکل ساتھ ہی مکہ کالونی گیا, تو وہاں پہ ایک خاتون مجھے مل گئیں جو میرے زمانے میں میری ورکر تھیں. تو انہوں نے مجھے کہا میں ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہوں اور مجھے وہاں بہت عزت مل گئی ہے اور میں ان کی کمپین کر رہی ہوں. میں کہا ویری گڈ. تو کل ان کا فون آیا شام کو کہ ڈاکٹر صاحب میں شامل ہوئی تھی مہینہ پہلے, لیکن وہ تو مجھے پوچھتی کو نہیں رہا, تو آپ مجھے دوبارہ پی ایم ایل این میں شامل کروا دیں یا کسی اور پارٹی میں. تو اصل میں ہمارا یہ بھی ایک ہے کہ ہوا کے رخ کے ساتھ ہم اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں. اچھا, اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا میں پی ٹی آئی باقی پارٹی سے بہت آگے ہے, یعنی میں کہوں کہ صدیوں آگے ہے, تو وہ غلط نہیں ہوگا. تو سوشل میڈیا پہ تو پی ٹی آئی, ان کے جو سپورٹر ووٹر ہیں پاکستان سے باہر بھی, وہ بڑے مؤثر طریقے سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو گراؤنڈ ریئلٹیز فرق ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز میں نے یہ کہا نا کہ ہمارے دوست ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, جب ہم کو بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. جب ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی گراؤنڈ صورتحال یہ ہے, جہاں ہم رہ رہے ہیں, جس حلقے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایم این اور ایم پی کے کینڈیڈیٹ کے لیے اتنے لوگ چاہیے, ان کی ٹرانسپورٹیشن چاہیے اور بہت سے کام چاہیے, تو وہ اس پہ اعتراض, وہ کہتے ہیں نہیں یہ انقلاب کا دن ہے, لوگ جوک در جوک نکلیں گے اور ابابیلوں کی طرح پتھر ماریں گے اور ہمارے امیدوار کو جتا دیں گے. اب امیدوار کا نہ نام معلوم ہے, نہ نشان معلوم ہے, نہ پولنگ ایجنٹ موجود ہے, نہ اس کی جو باقی لوازمات ہے وہ موجد ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی میں کل کوئی انقلاب نہیں آ رہا؟ نہیں, انقلاب تو خیر اس ملک میں کیا آنا ہے. دیکھیں ابھی ہمارے دوست ساتھ بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ بات کی تھی, پاکستان کا ایک پورا کلچر ہے. 2002 سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے, اس کے الیکشن سے پہلے کیا اقدامات ہوتے ہیں, الیکشن کے دن کیا ہوتے ہیں, بعد میں کیا ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ الیکشن کوئی باقی الیکشن سے مختلف نہیں ہوگا, 2018 کا ہو جائے, 2008 کا ہو جائے. لیکن ایک فرق آپ اس کو ضرور تسلیم کریں گے کہ 2018 میں بھی اسی طریقے سے مطلب کہ مسلم لیگ نون تھی جو شور مچا رہی تھی اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی اور بھی جماعتیں, لیکن اس وقت میں اور اس وقت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اپنے نشان پر الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں. اب لیول پلینگ فیلڈ کے اگر آپ بات کریں تو وہ یہ حال ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے پاس
اس کا انتخابی نشان ہی نہیں ہے. تو فرق کچھ ہے اس سے. میرا یہ خیال ہے کہ جو منصوبہ ساز تھے یا کارساز تھے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان کا نشان واپس لیتے 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ پارٹی بین ہو سکتی تھی. اب مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی, جیسے آصف بھائی نے کہا کہ بلہ گیا بلہ آیا. بھائی اگر کسی پارٹی نے ملک کے مفاد کے خلاف کام کیا ہے تو اس کو بین کر دیتے. اچھا, اس کو میں ایک چیز کے ساتھ اگر جوڑوں تو آپ اپنی رائے اس پہ دیجئے گا, کیا اس کو اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے کہ واپسی کا راستہ بھی, مطلب کہ حالات, اب میاں صاحب کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر مقدمے بنائے گئے, پھر سزائیں سنائی گئیں, اور پھر اس کے بعد ساری صورتحال, پھر وہ مقدمے ختم بھی اور وہ قومی دھارے میں اور انتخابی دھارے میں واپس لوٹ آئے ہیں. اس حوالے سے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا ایون مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بڑے مستند سکہ بند سیاستدان ہیں, سیاست سمجھتے ہیں. اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب نے ایک سیاسی شعور کا ثبوت نہیں دیا, اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ بھی اس سے نابل تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جلا وطن ہوئے تھے, باہر گئے تھے, تو ان کی بہت بڑی ٹیم, ان کی اپنی فیملی ایک کام کر رہی تھی. اس طرح زرداری صاحب کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایکٹیو تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میڈیٹر ہیں یا صاحب فہم اور صاحب رائے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, ان کی کمی ہے. وہ شاید وہ پل برقرار نہیں رکھ سکتے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس چیز سے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق تو کرتا ہوں, لیکن اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ابھی آپ نے بات کی لیول پلینگ فیلڈ کی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ فیلڈ بھی وہی ہے, پلیئرز بھی وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ باری بدل جاتی ہے. تو جن حالات کا سامنا کم و بیش مسلم لیگ نون کو تھا 2018 میں, آج اس سے کچھ زیادہ, بہت زیادہ پی ٹی آئی کو ہے. آپ نے ابھی کہا کہ کل تک نواز شریف صاحب زیر عتاب تھے, آج پی ٹی آئی زیر عتاب ہے. یہاں پہ مملکت خدا داد میں زیر عتاب کا زیر کرم آنا اور زیر کرم کا زیر عتاب آ جانا, ایوان سے زندان اور زندان سے ایوان کا سفر جو ہے نا چٹکیوں میں طے ہو جاتا ہے, اور ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں احتیاط اور اختصار بہتر ہے. تو سب کو سبھی کا پتہ ہے, سبھی جانتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ عوام کو لیول پلینگ فیلڈ کب ملے گی. مجھے ایک بات بتائیں, 5 مرتبہ وزارت اعلیٰ, 5 مرتبہ وزارت عظمیٰ اور 8 مرتبہ وزارت اعلیٰ انجوائے کرنے والی پارٹی ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ اگر موقع ملے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. منشور میں مجھے بتائیں کس پارٹی نے منشور میں کون سی توپ چلائی ہے, سوائے گا گیگی کے علاوہ پرانا وہ جموں راہ کالے نہیں ہوتے ہلا کے وہ پرانے کو. ایک دیکھیں, ایک ان کے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کہ ٹینیور کبھی پورا کرنے نہیں دیا جاتا اور ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اب ہم وہ 5 دفعہ کی وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ ہم گن لیتے ہیں, یا 35 سال ملا کے ہم گن لیتے ہیں, 40 سال ان کے گن لیتے ہیں, لیکن جب رزلٹ آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو گھر بھیج. عوام نہ مکلو, سانو 200 سال 500 سال دے دیو, ٹھیک ہے. ایک بار عوام نہ مکلو نا یار. بات یہ ہے کہ آپ کا پہلا قدم بتاتا ہے آپ کی منزل کیا ہوگی. اچھا, آپ کا پہلا قدم ہی کسی کا آج تک ٹھیک نہیں ہوا. عوام کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی نہیں. مجھے صرف آپ یہ بتائیے کہ کوئی ایک پارٹی یہ جو ہمارے ہاں کل جن کا دنگل ہو رہا ہے, انتخابی مارکا جو ہو رہا ہے, منشور بتائیں, منشور تک فائنل نہیں ہو سکا ان کا آج تک, جو قابل ذکر کوئی بات ہو کہ یار یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. یہ وہی روایتی منشور ہے, گھسا پٹا منشور ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے روایتی منشور سے تھوڑا باہر نکلی ہے. 300 یونٹ بجلی مفت جو ہے وہ انہوں نے خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. اب تک کیا کر رہے تھے, بھٹے بھونٹ رہے تھے 15 سال لگاتار. 3 ادوار وہ تو چیلنج کر رہے ہیں پنجاب میں آ کے بلاول بھٹو نون لیگ کو. بھائی وہاں پہ آپ بتائیں نا, آپ پنجاب میں تو آپ کب آئے نا, آپ وہاں پہ کوئی توپ چلا کے آئے ہو سندھ میں؟ کون سی سندھ میں توپ چلی ہے؟ 15 سال لگاتار. میاں صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنا علاج کروانا تھا تو سندھ آ جاتے, آپ کو سندھ میں بہترین جو ہے وہ علاج مل جاتا. بھائی کتے کے کانٹے کی ویکسین نہیں ملتی, سانپ کے کانٹے کی نہیں ملتی, کتے کے کانٹے کی نہیں ملتی. وہاں پہ تو کتوں کا راج, معاف کرنا, وہاں پہ تو بس کیا آپ کا. اچھا, اب تابش قیوم صاحب, جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, اب جس طریقے سے تمام ہمارے جو پینل پہ سینئر تجزیہ کار ہیں دونوں اپنی رائے قائم کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے لیول پلینگ فیلڈ اسی طریقے سے ہے جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟
دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ تو ہر دفعہ بڑی پارٹیز کرتی ہیں، اور لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت اس الیکشن میں کچھ نئے پلیئرز بھی موجود ہیں. اچھا. اور خاص طور پہ جب یہ انفلیشن ہماری بڑی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، وہی پارٹیز جنہوں نے بڑا لیٹ منشور پیش کیا، اور اس لیٹ منشور پیش کرنے کے پیچھے بھی وجہ شاید یہی تھی کہ لوگ تو پرفارمنس دیکھ چکے تھے 1.5 سال کی، اور جس قسم کی مہنگائی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی وہ ان 15 مہینوں کے اندر ہوئی. تو اسی طرح پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی اپرچونٹی تھی، ایک پاکستان کی جو یوتھ ہے ان کے ساتھ تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہی جو سوشل میڈیا کا ایک ڈسرپشن والا ایلیمنٹ بھی ہے، اس طرف وہ معاملہ چلا گیا. 9 مئی جیسے افسوسناک واقعات ہوئے، اور جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، تو اسی طرح کا ایک بڑا سمبولک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے آج ان کو ان حالات کا سامنا بھی ہے. تو ان سارے حالات کے اندر کچھ نئی جماعتیں بھی میدان میں آئیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت آپ نے دیکھی کہ جو پچھلے 2-3 سال سے اس مہنگائی میں لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی تھی. گلی محلوں کی جماعت ہے، کوئی بڑا نام نہیں ہے، اور یو سی لیول پہ انہوں نے اپنی گراس روٹ پولیٹکس شروع کی، سستے تندور لگائے، سہولت بازار لگائے، اور مختلف قسم کی کیمپینز کی، سحریاں بانٹیں رمضانوں کے اندر، اور بالکل پبلک لیول پر آ کے یوتھ کے اندر اویئرنیس کے کام کیے. تو اس سارے صورتحال کے اندر جب مایوسی پھیلی ہوئی تھی، جب مہنگائی تھی، تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہوئی. تو اس دفعہ ایک بڑا سرپرائز انشاءاللہ پاکستان میں دیکھنے کو ملے گا کہ پچھلے 2-3 سال سے جس طرح ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت لیٹ پارٹیز آئی ہیں میدان کے اندر، تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ جو مستقل میدان میں موجود تھی پچھلے 2 سال سے، اور انہوں نے کیمپین بھی ڈور ٹو ڈور کیے. بہت زیادہ انہوں نے کوئی کروڑوں روپے اخباروں میں ادھر ادھر اشتہاروں میں شاید نہ خرچ کیے ہوں، بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ پہ، یا بہت زیادہ کوئی جس طرح ہمارے کلچر میں ووٹ خرید و فروخت ہوتی ہے ان چیزوں میں تو وہ نہیں کر سکے، لیکن وہ عوام کے درمیان موجود رہے. ٹھیک ہے. اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کل کس طرح سے ایک نئی جہت پاکستان کی سیاست میں ہمیں نظر آئے. ایک نئی جہت پاکستان کی سیاست میں ہمیں نظر آئے. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک لیں گے یہاں پہ ناظرین. بریک کے بعد واپس لوٹیں گے. ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بڑے مقابلوں کی بڑی کوریج، جانیے لمحہ بلمحہ ہر حلقے کی صورتحال، انتخابات سے متعلق تمام تر حقائق، دو ٹوک تجزیہ، ہر سچ کا پرچار، سینئر تجزیہ کاروں کی خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے بھرپور. سب سے پہلے، سب سے آگے، پاکستان کے معتبر ترین نیوز چینل پر دیکھیے 2024 کی الیکشن ٹرانسمیشن تخت لاہور. دیکھیے خصوصی الیکشن ٹرانسمیشن تخت لاہور روزانہ دن بھر صرف لاہور رنگ پر. ووٹ دو بہتر مستقبل کے لیے، ووٹ دو پاکستان کے لیے. فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ پاکستانیوں کا ہے. ایک بار پھر موقع ملا ہے تقدیر بدلنے کا، فیصلہ کرنے کا، حالات بدلنے کا. ووٹ دو بہتر مستقبل کے لیے، ووٹ دو اپنے خواب کے لیے، ووٹ دو ایک نئی تعبیر کے لیے، ووٹ دو پاکستان کے لیے. خوشحالی لائے گا صرف آپ کا ووٹ، کیونکہ یہ ہوگا فیصلہ پاکستانیوں کا. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سعید علی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کو آپ کل کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا منشور کے حوالے سے. ہاں، ہمارے دوست نے بات بھی کی تھی، تو بڑے حیران کن بات تھی میرے لیے کہ جب یہ آئی پی پی بنی تو انہوں نے اپنا ایک منشور پیش کیا جو تحریری طور پہ میرا خیال میں بہترین منشور تھا. اگر آپ نے پڑھا ہو، یہ آصف صاحب نے. اچھا، شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا، تو ان سے بھی جو ہے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب.
वालेकुम अस्सलाम। शेर अब्दुल मजीद साहब, क्या कहेंगे, कल की तैयारियां कैसी हैं आप लोगों की? भाई सीयत पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा उम्मीदवार फील्ड किए हैं सूबाई और कौमी हल्का जात के लिए। मैं खुद आज़ाद की हैसियत से, आज़ाद की हैसियत से जी मजबूरी की हालत में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी जो है इसको निशान के बगैर जो है इलेक्शन लड़ना है, तो फिर तो हमें आज़ाद ही लड़ना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़, आज़ाद इंतखाबात में जब आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जब इंतखाबात में हिस्सा लिया जाता है तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनको एक बहुत बड़ी मंडी तस्वुर किया जाता है। आपको क्या यकीन है या किस तरीके से यकीन है कि ये आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ इंटैक्ट रहेंगे? देखिए, हमें आज़ाद लड़ने पर मजबूर करना भी एक प्लानिंग थी। और आपको मैं बता दूं कि इंतखाबी निशान छीनने की वजह से हमें या हमारी पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं उनको जो इंतखाबी निशानात दिए गए हैं, एक तो बड़े तस्दीक़ामेज़ हैं, दूसरी बात यह है कि वो ऐसे इंतखाबी निशानात हैं जो कस्टन इस नीयत के दिए गए ताकि जो वोटर हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट को वोट देने में शकूक शिकार रहे ताकि वोट खराब हो जाए। मुझे अंदेशा है कि इन निशानात की वजह से और पेट छीनने की वजह से कम और बेश 1 करोड़ पाकिस्तानी तो तय होगा। और दूसरी बात यह है कि पे मजबूर करने के पीछे ये भी एक नियत है कि जब पीटीआई के हमारा वो पकड़ मार कटाई और ब्लॉक बनाए या फिर शादी हो जाए ताकि अगर अक्सर भी हासिल वो किसी सूबे हमारे। अच्छा शेर अब्दुल मजीद साहब, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ सही मानों में हमें पहुंच नहीं पा रही है। एक तो देखिएगा अगर थोड़ा सा आप अगर अपनी जगह तब्दील कर पाएँ तो बहुत शुक्रिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पुराने साथी, पुराने दोस्त फैसल वाडा साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़ी मंडी कल के बाद लगने जा रही है और बहुत से ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि आप ही के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और उनका रेट भी लग चुका है। आपके पास है कुछ ऐसी कोई इतलात, कोई आपके साथियों के हवाले से कोई शकूक व शुबहात? हमने जिनको टिकट दिए हैं उनमें से किसी एक पे हमें कोई शकूक व शुबहात नहीं है, लेकिन वावडा साहब जो ये कह रहे हैं मंडी जो है सजाने पे मजबूर किया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो है वो इसमें संगीमील साबित हुआ है कि उम्मीदवारान या मुंतखब जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी मंडी लगे। और जो माजी में हमारे साथ हुआ इस तनाजुर में मंडी का लगना या फिर उम्मीदवारों का जो है अगवा किया जाना या उनको मजबूर किया जाना, ये अमर कोई ताजुबखेज नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने तई हमने एफिडेविट्स दिए हैं, वीडियोस पे हलफ बिल कुरान लिए हैं, पब्लिकली मैंने खुद बहुत सारे उम्मीदवारों के जलसों में उनसे कुरान पाक पे हलफ लिया है। हम अपने तई जो कोशिश कर सकेंगे अपने उम्मीदवारान को बचाने और अपने पार्टी को बचाने वो हम करेंगे। हलफ लेने की नौबत क्यों आ रही है? आपको क्या वाकई में इतना एतमाद नहीं है अपने लोगों पर कि आप हलफ ले रहे हैं? आपकी भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है, आप भी हलफ ले रहे हैं अपने साथियों से। हम हमारे साथ जो थे जिनके लिए हलफ की भी जरूरत नहीं थी, इतने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफादार थे, उन बेचारों को भी बेतवकील किया गया, जबरदस्ती उनसे पार्टी छुड़ाई गई 9 मई के नाम पे और इमरान खान के खिलाफ बयानात दिलवाए गए। तो अब थोड़ी सी रोकथाम हमें करनी है ताकि अगर किसी उम्मीदवार पे जबर हो, तशद्दुद हो या ब्लैकमेल हो तो ये हलफ आड़े आए। लेकिन सवाल तो फिर अपनी जगह पर खड़ा है ना कि जो आप लोगों के पार्टी के वफादार लोग थे, पार्टी के नाम पर आप लोगों के साथ थे, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो एक आज़ाद हैसियत से इंतखाब में हिस्सा लेने वाला और जीतने वाला, उसके ऊपर तो पार्टी का कोई दबाव नहीं हो सकता, वो आज़ाद हैसियत से किसी के साथ भी मिल सकता है। ये एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है।
جہاں تک آزاد کی بات ہے، یہ آزاد تو ہم الیکٹورل سمبل کے لیے آزاد ہے، بصورت دیگر تو ہم ایک پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف، اور خان کے نام پہ ان کو ووٹ مل رہا ہے، تو لہذا صرف نشان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آزاد نہ کہا جائے، بلکہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کہا جائے اور سمجھا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل کا ہوم ورک بتائیے گا، آن گراؤنڈ آپ لوگوں کا کیا ہوم ورک ہے؟ کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو گھروں سے نکالنے کے لیے، پولنگ سٹیشنز تک پہنچانے کے لیے، اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ ان کا ووٹ ضائع نہ ہو، کارکنان کی ضرورت ہوتی ہے، پولنگ ایجنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور آن گراؤنڈ جو ہے وہ اس طریقے سے کیا آپ ہوم ورک کر پائے ہیں؟ کیونکہ جو نظر آ رہا ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ شاید آپ لوگوں کی وہ تیاری نہیں ہے جو ایک سیاسی جماعت کی ہونی چاہیے یا ہوتی ہے۔ تیاری تو ہماری ہے، اگر آپ نے تیاری دیکھنی ہے تو کے پی تشریف لے آئیں، وہاں کے پی میں ہم نے پوری انتخابات تو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی۔ نہیں، میں دیکھیے علاقے کا فرق ہے، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کھل کے کیمپین کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی کھل کے کیمپین کر رہی ہے، کیونکہ پنجاب کی نشستیں زیادہ ہیں، پلاننگ یہ ہے کہ وہاں نواز شریف کو جتوانا ہے تاکہ ان کی حکومت بنائی جا سکے، اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کو جھنڈا لگانے۔ لیکن پنجاب میں ذرائع سے کچھ دوستوں سے اطلاعات یہ ہے کہ پنجاب میں تو آپ کو پولنگ ایجنٹس تک نہیں مل رہے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کل کا دن جو ہے بہت ساری چیزیں تش بام کر دے گا، یہ بھی دکھا دے گا کہ کس طرح جو ہمارے پولنگ ایجنٹ جو ہیں ان کو پولنگ اسٹیشنوں کے باہر سے اغوا کیا جائے گا۔ ہمیں یہ اندیشے ہیں کہ پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے سے روکا جائے گا۔ جس طرح ملک میں یہ فسطائیت جاری ہے، یہ الیکشن کے نام پہ اپنے کرتوتوں کے ذریعے دبا لگا رہے ہیں قانون کی حکمرانی پہ۔ یہ ہمارے ورکرز بھی ہیں، ہمارے ایجنٹس بھی ہیں، ہمارے جھنڈے بھی ہیں، لیکن آگے سے پولیس، ریاست اور حکومت کڑی ہو جاتی ہے کہ جی آپ جو ہے ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، آپ کا ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، اور یہ اقسام اور انواع میں یہ ہمیں ہمارے ووٹ ڈالنے کے پروسیس سے دور رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا مروف صاحب آپ پنجاب آئے تھے ایک دفعہ، اور اس کے بعد آپ پنجاب دوبارہ واپس نہیں آئے، یا واضح طور پہ جو ہے وہ آپ کا آنا جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں پنجاب آنا چاہتا تھا اور اس پہ میری انٹرویو بھی ہے، خان صاحب سے میں نے اجازت مانگی کہ میں پنجاب میں کنونشن کرنا چاہتا ہوں، تو خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں ٹکٹوں کے لیے قطاریں لگ گئی تھی، تو یہ ان کا کام ہے کہ خود کھڑے ہو، اور خان نے 2 دفعہ کال دی، اور ایک پھر سنڈے کو جو ہے گزشتہ سنڈے کو، یہ نہیں اس سے پہلے جو سنڈے، تو خان صاحب نے یہ توقع رکھی تھی، اور اس دن آپ نے دیکھا بھی کہ بہت سے شہروں میں پی ٹی آئی نکلی بھی، لیکن چونکہ عوام کو اکٹھا کر کے پولیس کے جبر کا مقابلہ کرنا روزمرہ کا معمول نہیں بن سکتا ہے، اس وجہ سے حفظ ماتقدم کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے پنجاب میں کھل کے اپنی کیمپین نہیں چلائی۔ ہاں، البتہ ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ 13 کروڑ لگ بھگ ووٹر جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کے پروسیس سے روکنے کی حکومت کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ وسائل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ووٹ جو ہے وہ ووٹر اپنی مرضی سے ڈالے گا، ووٹر اپنی مرضی سے ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروف صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ اچھا سیلہ صاحب، ایک تو آپ کی بات جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی، آپ اپنی بات وہیں سے جاری کیجیے گا۔ دوسرا، اب وہ پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کام نہیں کیا یا ورک نہیں کر سکی۔ اب پنجاب کے بارے میں یہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے پڑھا بھی ہے کہ حکومتیں جو ہے وہ پنجاب سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد سے پھر جو ہے وہ گرا دی جاتی ہیں، یہ گر جاتی ہیں۔ تو پنجاب میں کام نہ کرنا، پھر کس طریقے سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کر پائیں گے کہ آپ کو یہ امپیکٹ اپنا کریٹ کر سکیں؟ دیکھیں، مروز صاحب نے 2-3 باتیں کہی ہیں، ان میں ایک بات تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں، مروز صاحب کی اپنی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سندھ کے دورے پہ تھے تو انہیں معطل کر کے واپس بلا لیا گیا، کیونکہ ان کے خلاف بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر جو گروپ تھا انہوں نے انہیں وہ آزادی نہیں دی، وہ اختیار نہیں دیا جس کا وہ استعمال کر رہے تھے، تو انہیں محدود کر دیا گیا اپنے حلقے تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کے پی میں زور ہے،
لیکن جو یہ فرما رہے ہیں اور وہاں پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کے پی میں جو 3 حصے ہیں، نارتھ، ویسٹ اور سینٹرل کے پی، اس میں نارتھ میں بہت میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی. ساؤتھ میں کچھ سیٹیں جے یو آئی کے پاس ہیں، کچھ نارتھ میں جماعت اسلامی کے پاس ہیں، 1-2 اے این پی کے پاس ہیں. پیپلز پارٹی بھی 2-4 سیٹیں لینے کے اہل ہے، اور نون کی پوزیشن بھی وہاں کمزور ہے. تو پی ٹی آئی کی بظاہر وہاں حمایت بہت زیادہ حاصل ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ الیکشن انجینئرنگ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہاں پہ پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ محمود خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایم الولی بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے وہاں سے کچھ سیٹیں نکالنے کی کوشش کریں گے. اور جو آپ نے بات ان سے پوچھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ سب نئے ہیں. تو آزاد امیدواروں کے ساتھ ڈیل کرنا، ان سے معاملات طے کرنا، انہیں کوئی عہدے آفر کرنا یا حکومت میں شامل کرنا کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہوتا، کیونکہ پہلی بار آ رہے ہیں وہ، اور ہماری سیاسی جماعتیں تو اس چیز میں ماہر بھی ہیں. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ بظاہر تو وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، لیکن اس کا اصل اندازہ 10, 11, 12 کو ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے بعد چند دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. 2018 میں بھی یہی ہوا تھا، جہانگیر ترین کا طیارہ گھوم رہا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو اے ٹی ایم اور وہ سارا کچھ نہ طیارہ ہے اور نہ ترین صاحب ہے، دونوں نہیں ہے، نہ سیارہ ہے، ہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے آپ کیا اس پہ رائے قائم کریں گے آصف خان صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے، اس میں اگر یہ رائے قائم کی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، تو آپ اس پہ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی جو ایک اسٹریٹجی تھی، جو حکمت عملی تھی کہ میں وکلاء کے سپورٹ کر دوں سارے معاملات اور فرنٹ لائن پہ ان کے لے آؤں، تو یہ نہ صرف قانونی محاذ پہ کوئی مجھے نتائج فراہم کر سکیں گے، بلکہ میری ڈیفنس لائن بھی بن جائیں گے اور پارٹی بھی سروائیو کر جائے گی. لیکن خان صاحب کے تمام جو اندازے وہ غلط ثابت ہوئے، جیسے ماضی میں غلط ثابت ہوتے چلے آئے ہیں. خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کا طرز سیاست ہو یا طرز حکمرانی، خان صاحب بریفنگ اور ڈی بریفنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، خان صاحب جب تک وزیر اعظم رہے 2-3 بندے ہی تھے جو کان میں آ کے کچھ زہر گھولتے تھے، وہ زہر پھر پوری پتہ نہیں کہاں تک جاتا تھا. تو اب بھی خان صاحب نے جس طرح سے فیصلوں میں تبدیلی خان صاحب جتنی طریقے سے کرتے ہیں تو لائی لگ والی بات ہے. خان صاحب کا جو ایک اندازہ تھا وکلاء کو آگے لگا کہ میں پارٹی سروائیو کروا لوں گا، اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو پارٹی کا اصل جو فیسز تھے پارٹی کے، جن کی کنٹریبیوشن تھی، جنہوں نے چھتر کھائے تھے، جنہوں نے اپنا مشکلات دیکھی تھی، جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی، جنہوں نے ریاستی جبر برداشت کیا، ان کو ٹکٹ نہیں ملے. آپ نے وکلاء کو ٹکٹ دے دیے. اچھا، وکلاء کا ایک خان صاحب بھی ایج لینا چاہ رہے تھے، ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے تھے کہ بلا بچا لیں گے. وکلاء بلا بھی نہیں بچا پائے اور ساری گیم چلی گئی آزاد کے ہاتھ میں. اور الیکشن کے بعد جو آزاد ارکان کے خسارے کا خدشہ ہے وہ بہت بڑا ہے. اتنا بڑا خسارہ متوقع ہے، اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ یہ ہاتھ بھی ملتے رہ سکتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پرکشش پیکج ہوتا ہے، عہدے ہوتے ہیں، مرات ہوتی ہیں، اور دوسرا پریشر ہوتا ہے. اب دیکھیں آزاد یہ دونوں چیزیں کس طرح ریزسٹ کرتے ہیں. اور جیسے سعید لائی صاحب نے کہا کہ ہیں بھی نئے، ٹھیک ہے، اچھا نئے بھی ہیں، پھر برا کسے لگتا ہے؟ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، برا کسے لگتا ہے؟ تیسری بات یہ ان کے اوپر کوئی دیکھیں، ایک اور بات بھی ہے نا، یہ پیچھے ہے ہی کچھ نہیں. کس سے وفاداری نبھانی ہے انہوں نے؟ پارٹی کوئی نہیں ہے. وفاداری کسے نبھانی ہے؟ کہاں انہوں نے جڑ کے رہنا ہے؟ وہاں تو سب کچھ تتر بتر ہو چکا ہے. کچھ استحکام پارٹی لے گئی ہے، جو رہ گئے ہیں وہ اس الیکشن کے بعد تتر بتر ہو جائیں گے، کیونکہ اگلا پہلا تو بہت لمبا ہے ابھی اگلے انتخابات تک. تو اس وقت تک کون اتنا ہلکان اور تھکتا رہے گا اس کے پیچھے؟ یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے. اچھا تابر صاحب، آپ اس ساری صورتحال پہ کیا رائے قائم کریں گے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات درپیش ہیں، خاص کر کل کے انتخابات کے حوالے سے، اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا پھر کل کے نتائج میں آپ کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو سارے کنسرنز ہیں بڑے ویلڈ ہیں کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ اور باقی معاملات جس طرح ہمارے یہاں چلتے ہیں وہ بھی ہوں گے. لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا انورٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے شروع سے جس چیز کو ایک جو ہائپ اپ کر کے ایک پورا وار نیریٹو ٹائپ کا وہ بناتے ہیں،
ریاست کے خلاف، اس کا پھر الٹیمیٹلی اینڈ یہ نکلتا ہے کہ آپ مزید اس گڑھے میں جاتے جا رہے ہیں. اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اپنی پارٹی آپ نشان نہیں بچا پائے، آپ اپنے لوگوں کو اس وقت آپ کا ووٹ جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے گا، ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تو اینڈ میں کچھ نہیں ملنا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ڈریون نیریٹو ہے کہ اتنا زیادہ آپ اس کے اندر بارود بھر دیں اور پھر آپ سٹیپ بیک نہ ہو سکیں، تو یہ تجربے ماضی میں بھی ہمارے ملک میں بہت دفعہ ہو چکے ہیں. ابھی بھی ہم نے دیکھا پی ٹی آئی اسی پاتھ پہ چل رہی ہے جس کا اس کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. بینگ اے سیاسی جماعت ان کو چاہیے کہ خود بھی تھوڑا سا آپ پاکستان کے مسائل چیزوں کی بات کریں، اور یہ جو نیریٹو وہ بلڈ کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر سارا کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک ایسا بیانیہ کھڑا کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے پورے ملک میں ڈسرپشن ہو، تو میرا خیال ہے اس سے پاکستان 4 قدم پیچھے جائے گا، آگے نہیں جائے گا. ریکنسیلیشن اسٹیٹ کو بھی کرنی چاہیے، جس طرح سے ایک دونوں طرف ہمیں شدت نظر آ رہی ہے تو وہ ختم ہوگی تب جا کے ہم آگے جائیں گے اور اصل مسائل کی طرف کچھ کام ہو سکے گا. ٹھیک ہے، آپ تینوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. یہاں پر ہیڈ لائنز کا جو ہے وہ بریک کا وقت ہوا جا رہا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ کل کے جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں نتائج جو ہے وہ کس حد تک کون سی سیاسی جماعت کا پلڑا بھاری ہوگا اور کون جو ہے وہ ووٹرز کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہیڈ لائنز کے بریک کے بعد واپس آتے ہیں.